अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। जुडिशल कमीशन ने सिंध से 5वें नंबर सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने का फ़ैसला कर लिया है, मंजूरी दे दी है और वकला तंजीमों ने फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है और वकला तंजीमों का रद्द-ए-अमल भी आ चुका है और वकला जा रहे हैं अब स्ट्राइक पर। लेकिन उससे पहले कन्वेंशन बुलाने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान बार काउंसिल ने। 5 अगस्त की तारीख सामने आ रही है कि 5 अगस्त को लाहौर में कन्वेंशन होगा वकला के रद्द-ए-अमल पर आगे चलकर। लेकिन जो कल इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उस इजलास में क्या क्या होता रहा, क्योंकि तनाज़ा बन चुका था। जो गुज़िश्ता इजलास था 13 जुलाई का, उस इजलास में 2 जजेस की एलिवेशन का मामला था। एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट में उनको एलिवेट किया गया, मंदोखिल साहब, जस्टिस मंदोखिल साहब, और उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के 5वें नंबर सीनियरिटी पर जो जज हैं मोहतरम जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनको एलिवेट करने का की सिफारिश आई, तजवीज़ आई, तो उस पर इख्तलाफ आ गया। इख्तलाफ किया काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जस्टिस मकबूल बाकिर ने और उसके अलावा मुशीर आलम साहब ने, और उसके बाद मामला हो गया डेफर। ठीक ठाक गर्मा गर्मी हुई इजलास में। जो आर्गूमेंट होता है मुअज़्ज़िज़ मोहतरम लोगों के दरमियान, गर्मा गर्मी ये होती है आर्गूमेंट की गर्मा गर्मी, वो कोई गली मोहल्ले की लड़ाई तो नहीं होती। तो वो आर्गूमेंट हुआ और उसके बाद मामला डेफर हो गया और फिर इजलास बुला लिया गया था कल के लिए। और कल के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आ रही थी कि जी कल का जो इजलास है, क्योंकि कल जब इजलास था तो उस पर वकला तंजीमों ने हड़ताल भी का भी क्योंकि ऐलान कर रखा था और हड़ताल भी हुई, स्ट्राइक थी मुल्क गिर वकला की, क्योंकि वकला जो हैं उनका रद्द-ए-अमल पहले आ चुका हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार और फ़रूक नसीम साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, इनका मौक़िफ़ सामने आ चुका हुआ था। इनका जो मौक़िफ़ से मुराद के इनका इरादा कि वो हर सूरत में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को एलिवेट करना चाह रहे हैं। 4 सीनियर जजेस को बशमूल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब, उनको नज़रअंदाज करके, और अहमद अली शेख साहब तीसरी बार नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो उनको नज़रअंदाज करके 5वें सीनियर जज को ऊपर, सीनियरिटी पर 5वें नंबर जज को ऊपर लेकर जाने का इरादा है उनका। तो इसलिए वकला की तकरीरें भी सामने आई। पिछले दिनों हामिद अली ख़ान साहब ने तकरीर की थी, बहुत तगड़ी तकरीर थी उनकी, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की मेरा ख्याल इलेक्शंस की कोई तकरीर थी, तो उसमें उन्होंने खिताब किया था। सरदार लतीफ़ खोसा बैठे हुए थे, तो वो उनका बहुत अहम खिताब था इसी हवाले से कि ये जो सीनियरिटी के फ़ैसले हैं अदालतों के, उसको ही ख़ुद जुडिशल कमीशन जो है वो वायोलेट कर रहा है। बहरहाल वकला का रद्द-ए-अमल आ चुका हुआ था और अब दोबारा जब इजलास होना था कल, तो फिर वकला ने स्ट्राइक कर लिया। अब कल के इजलास में क्या हुआ है, कल के इजलास के लिए एक शक ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उनको जिस दिन कोरोना होता है उससे अगले दिन एक प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट प्रेस रिलीज जारी करके बता देता है कि जनाब उनकी और उनकी अहलिया को हो गया है कोरोना। सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस जो है, रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ का PRO, और उसके बाद फिर अगले दिन ख़बर आती है कि जनाब 28 जुलाई के लिए इजलास तलब किया गया। तो उस्ताद मोहतरम सईद चौधरी साहब ने कहा था कि ये तो फिर जानबूझ के किया गया है ताकि एक वोट कम हो जाएगा, काजी फ़ायज़ ईसा साहब नहीं आ सकेंगे। और जो नामजदगी थी अभी तक नहीं हुई थी पाकिस्तान बार के नुमाइंदे की, वो बहरहाल बाद में हो गई, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब क्योंकि शरीक नहीं हो सकेंगे, तो इसी वजह से ये किया गया है कि भाई इजलास हो जाए और अपनी मेजॉरिटी के साथ मोहम्मद अली मजहर साहब को एलिवेट कर लिया जाए और बाकी 4 जज नज़रअंदाज होते हैं, उन पर एहजाज होता रहे। ये सईद चौधरी साहब की राय थी। लेकिन बहरहाल बात तो, शक तो बहुत ठीक था, लेकिन हुआ ये कि फिर कल जब इजलास हुआ तो पता चला, जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो पता चला कि वो शरीक हुए हैं काजी फ़ायज़ ईसा साहब स्काइप्स पर या वीडियो लिंक पर, और उनको जुडिशल काउंसिल के जुडिशल कमीशन का जो इजलास को मैनेज कर रही होती हैं इंतज़ामिया सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने उनके लिए नहीं किया था अरेंजमेंट। तो इन्होंने ख़ुद आगाह कर दिया था कि जी मैं इजलास में शरीक हो रहा हूँ वीडियो लिंक पर, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो वीडियो लिंक पर शिरकत की। और उसके अलावा फिर सुप्रीम को पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर एडवोकेट साहब, वो भी इजलास में उनको नामज़द किया गया, वो भी शरीक हुए। अब इजलास में हुआ ये कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मोहतरम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने तजवीज़ दी हुई थी। मामला जब बहस पे आया तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने अपनी राय दी, उनकी राय चल ही रही थी। उसके अलावा जो अख्तर साहब, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे थे,
انہوں نے بھی اپنی رائے دی اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو میں بھی کیونکہ نیا آیا ہوں اور آپ ایسا کر لیں کہ میں ذرا اس کو پروفائلز پڑھ لوں ججز کا اور دیکھ لوں اور اپنی جو باڈی ہے اسے بھی مشورہ لے لوں، تو آپ 2 ہفتوں کے لیے اس کو کر دیں مؤخر، اور اس دوران یہ ہوگا کہ سندھ کے اپنا جسٹس مشیر عالم صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر سندھ سے 2 جج ایلیویٹ کر لیجئے گا، اور 2 جج ایلیویٹ ہو جائیں گے تو تنازع ہو جائے گا ختم، تو پھر یہ سارا معاملہ ٹینشن نہیں رہے گی۔ تو ایک تو یہ گزارش کے 2 ہفتوں کے لیے ڈیفر کر دیں، اور دوسرا یہ کہ مشیر عالم صاحب بھی جب ریٹائر ہو جائیں گے تو احسن طریقے سے ہم 2 جج سندھ سے لا سکتے ہیں، تو اور یہ سارا تنازع جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ان کی تجویز مسترد کر دی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آرگومنٹ کر رہے تھے، بتا رہے تھے، پوچھ رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے کہ بھئی ایسا کیا ہے جسٹس مظہر علی صاحب کو 5ویں نمبر کے جج کو اٹھا کر لانے کے لیے کوئی غیر معمولی کوئی چیز ہے، یا جو باقی 4 ججز ہیں جن کو بشمول چیف جسٹس ان کو اگر نظر انداز کر رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی بتائیے کہ ان کے اندر کیا، تو کہا گیا کہ جناب ان کو وہ جو ہے محمد علی مظہر صاحب ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، تو اس پر پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے باقی جج صاحبان کا نام لیا، انہوں نے کہا وہ بھی برابر کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، یہ جو سندھ ہائی کورٹ کے جج بن جائیں تو وہ اس طرح تو نہیں ہوتا۔ اس میں پھر چیف جسٹس صاحب کا انہوں نے تھے وہ عرفان صادق صاحب، عقیل عباس اور حسن احسن رضوی صاحب جو نظر انداز ہو رہے ہیں ابھی تک، کیونکہ منظوری ہوئی ہے، معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں، اور پارلیمانی کمیٹی نے کیا کرنا ہے، پارلیمانی کمیٹی کے تو وہ سارے دانت چھانت افتخار چودھری نکال کر اپنے ساتھ لے گئے ہوئے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ اعتراض ان کے چل ہی رہے تھے تو بیچ میں انٹرپٹ کیا فروغ نسیم صاحب نے، میں آپ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، فروغ نسیم صاحب نے انٹرپٹ کیا، تو قاضی فائز صاحب نے جو میرے پاس خبر آئی ہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی میرا آرگومنٹ جاری ہے، میں اپنا آرگومنٹ پورا کر لوں، اس کے بعد آپ بولیے گا۔ تو فروغ نسیم صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کی عدالت میں نہیں بیٹھا، یہاں پر میں برابر کا جج ہوں۔ تو تلخی بڑھ گئی اور لمبا چوڑا آرگومنٹ ہوا دونوں کے درمیان، اور اس میں پھر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے۔ لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ اس میں جو مشیر عالم صاحب ہیں انہوں نے گزشتہ اجلاس میں مخالفت کی تھی محمد علی مظہر صاحب کو ایلیویٹ کرنے کی، ان کا ووٹ ان کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس اجلاس میں وہ بھی محمد علی مظہر صاحب کو ایلیویٹ کرنے کے آگے حق میں۔ تو بہرحال جب تلخ آرگومنٹ ہوا، لمبا چوڑا آرگومنٹ ہوا، چیف جسٹس صاحب نہیں بولے، جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ پھر وہاں سے چلے گئے، اور کچھ دیر کے بعد وہ آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ فیصلہ جو ہے وہ ہاں والوں کے حق میں ہے۔ وہ طریقہ اور ہوتا ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، یہاں پہ انہوں نے کہا 5 اور 4 سے فیصلہ منظوری دی جاتی ہے، جس میں جو 4 سے مخالفت میں وہ تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس دوست محمد ریٹائرڈ جج ہیں، ممبر ہوتے ہیں، اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین صاحب، انہوں نے مخالفت کی، اور جو حمایت کی جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی، چیف جسٹس صاحب تھے جو تجویز کنندہ تھے، اور اس کے علاوہ مشیر عالم صاحب، عمر عطا بندیال، اٹارنی جنرل خالد جاوید جان، اور فروغ نسیم صاحب وزیر قانون۔ اب یہ ہوا معاملہ، اور اس معاملے میں ظاہر معاملہ چلا گیا، اب اس کو پاکستان بار کونسل نے، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، سندھ بار کونسل نے، سب نے کر دیا ہے مسترد اس منظوری کو۔ اور اب میری اطلاع ہے کہ 5 اگست کو لاہور میں پاکستان بار کونسل نے وکلا کنونشن کی تجویز دے دی ہوئی ہے، منظوری ہو جائے گی تھوڑی دیر میں، اور اس کے علاوہ عدالتی چارہ جوئی بھی، اور یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہیں ان کا عدالتی بائیکاٹ ہوگا، ان کی کورٹ کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب یہ تنازع بڑھتا جا رہا ہے، تنازع سمٹ نہیں رہا، سکڑ نہیں رہا۔ اگر اب یہ معاملہ ظاہر ہے جائے گا، ایک جو بنایا گیا ہے 18ویں ترمیم میں، ایک بس بندہ یاد ہی کرتا جائے گا نواز شریف صاحب کی جو مہربانیاں ہیں پاکستان میں، ویسے تو بہت ہیں، جنرل مہربانیاں بہت ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا تھا جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی، پارلیمانی کمیشن بنایا گیا تھا ججز کے تقرر کا، جہاں جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ بااختیار ہوگی ججز کے تقرر پر، تو اس کو پھر چیلنج کیا گیا جناب، اس کو پھر افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے کہا نہیں، اس کو جا کر 19ویں ترمیم کے ذریعے ٹھیک کر کے لے آؤ۔ پارلیمانی کمیشن نہیں، ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا، اور جوڈیشل کمیشن کے اوپر ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اور وہ پارلیمانی کمیٹی ڈاک خانہ ہوگی، یعنی وہ دیکھے گی کوئی اعتراض ہوگا بھیج دے گی، اعتراض ہمیں سمجھ آیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آیا تو ہم اعتراض کو بھی دفع کر دیں گے اور اپنی مرضی کے جج لگائیں گے۔ تو یہ جو تھا، یعنی اس نے افتخار چودھری صاحب نے
بہرحال اب کیا بندہ کہے. تو اس میں نواز شریف صاحب اس وقت ان کے اتحادی تھے, تو نواز شریف صاحب اس حق میں تھے کہ پارلیمانی کمیشن کے ذریعے نہ ہوں. یہ مسلم لیگ نون اس وقت کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, کیونکہ اس وقت کچھ اور چاہیے تھا میاں صاحب کو, مرضی منشا اور تھی, آج کچھ اور ہے. تو بہرحال تو وہ اب یہ معاملہ جائے گا پارلیمانی کمیٹی میں. پارلیمانی کمیٹی کا کام ہے ڈاک خانے کا, وہ کیا پہلے بھی اعتراض کر چکی ہے پارلیمانی کمیٹی, اس پر بھی کوئی خاص نہیں ہوتا. پارلیمانی کمیٹی میں چار کی ہوتی ہے, 4 حکومت کے ارکان, 4 اپوزیشن کے ارکان ہوتے ہیں, ایک چیئرمین منتخب ہوتا ہے. تو وہ وہاں پر جب معاملہ جائے گا 14 دن کے اندر اندر انہوں نے فیصلہ کر کے واپس بھیجنا ہے. اگر 14 دن کے اندر اندر اجلاس نہیں ہوتا پارلیمانی کمیٹی کا تو فیصلہ ہاں والوں کے حق میں سمجھا جائے گا, یعنی سمجھا جائے گا کہ جی فیصلہ جو ہے وہ منظور ہے, ان کو جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ منظور ہے. تو بہرحال اب یہ ہوا ہے. اب اس میں وکلا جو ہیں, وکلا کو ریزائنمنٹ ہے اس پہ, پہلے بھی تھی, پہلے اسٹرائک کر چکے, اب دوبارہ کہ بھئی ایک سینیارٹی کا اصول اگر طے کیا تھا, یا کم از کم کوئی مطلب اتنا نیچے جا کر, اتنا نیچے سے مراد کہ اتنے جونیئر یا اتنے سینیارٹی پہ اتنے نچلے لیول والے جج صاحب کو, نچلے لیول سینیارٹی کی میں بات کروں 5ویں نمبر والے, ان کو لے جانے کی کوئی تک ہونی چاہیے, کوئی وجہ ہونی چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز جو مجھے پتہ چلی ہے کہ نہ صرف وکلا کا احتجاج, لیکن اندر جو جوڈیشل کمیشن میں ایک چیز آئی ہے وہ یہ کہ مشیر عالم صاحب کس طرح راضی ہوئے ہاں میں, یعنی محمد علی مظہر صاحب. مشیر عالم صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں 13 اگست کو, اور چیئرمین نیب ریٹائر ہو رہے ہیں ستمبر میں. اب خبر یہ ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ مشیر عالم صاحب کو حکومت سوچ رہی ہے چیئرمین نیب لگانے, تعینات کرنے کا. لگانے ظاہر وہی ہوتا ہے, تعیناتی ہوتی ہے. اب خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں اس چکر میں تو یہ سارا کچھ نہیں ہوا کہ ایک ووٹ چاہیے تھا, ایک ووٹ ادھر ہو گیا. اب ایک باوقار جج ہیں, میرا وہ اس میں نہیں ہے, لیکن بہرحال کیونکہ حکومتی ذرائع سے جو باتیں پتہ چل رہی ہیں, اور ویسے بھی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو سابق اجلاس تھا, سابقہ گزشتہ اجلاس تھا, جس میں وہ ویکسین ویڈیو والا وہ جو معاملہ تھا نا, سرتا پاؤں والی ویڈیو, اس معاملے کو جو ریفرنس اس معاملے پر آیا تھا چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا, تو اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی کہ ڈسکس ہوا تھا اس اجلاس میں کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان سے رائے لینا ضروری ہے, لازمی ہے چیئرمین نیب کے تقرر پر. یہ بحث ہوئی, اس میں سابقہ فیصلوں کا حوالہ دے کر باقی جو ارکان تھے انہوں نے کہا کہ نہیں جی لازمی نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسی رائے عدالت میں ایک فیصلے میں آئی تھی, لیکن اس کو عدالت نے رائے کو لیا نہیں تھا, فیصلے کا ایسا نہیں بنایا تھا. لیکن بہرحال وہاں یہ بحث ہوئی, اور اس کے بعد یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اب حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح چیف جسٹس صاحب کی رائے سے مقرر کیا جائے. یعنی اب حکومت ابھی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف مشاورت کر کے چیئرمین نیب ہو گیا اور چیف الیکشن کمشنر ہو گیا, اور اس کے علاوہ ہو گئے جو ہوتے ہیں نگران وزیر اعظم, یہ وہ عہدے جن پر ان دونوں کی مشاورت, باہمی مشاورت, معنی خیز مشاورت اور مفاہمت اور اتفاق رائے ضروری ہے. کسی کو اگر اختلاف ہوگا دونوں میں سے کسی کو تو تقرر نہیں ہو سکے گا, ابھی یہ ہے. لیکن اب چیئرمین نیب کی تقرری میں جب یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ایک جج صاحب جو ریٹائر ہو رہے ہیں 13 کو, ان کو چیئرمین نیب لگانے کا سوچا جا رہا ہے, تو ان کے لیے پھر یہ خبر ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب کی مشاورت ضروری ہے. یعنی بے ضرر کرنا ہے بیسیکلی اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کو, اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت کو چیئرمین نیب کی. معاملہ صرف چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو نظر انداز کرنے تک اب نہیں رک رہا, اب یہ معاملہ آگے جا رہا ہے. جو خبروں کے مطابق ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں, بار میں جا کر آپ بیٹھ جائیں وکلا میں تو وہاں پر بھی یہ چل رہا ہے, کراچی بار میں, سندھ ہائی کورٹ بار میں, اسلام آباد بار میں, جہاں جائیں وہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جج صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو مشیر عالم صاحب بہت اچھے جج مانے جاتے ہیں, بہت قابل جج مانے جاتے ہیں, لیکن جو ڈیو پروسیس ہے آئین کا, وہ ڈیو پروسیس تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف یعنی عمران خان اور شہباز شریف آپس میں مشاورت کریں گے تقرر کے لیے چیئرمین نیب کے. اب عمران خان صاحب تو اس اجلاس میں نہیں بیٹھتے جس اجلاس میں شہباز شریف ہو, تو کیا وہ مشاورت کریں گے؟ تو انہوں نے بیچ میں سے وہ آپ کو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوتا ہوں, شریف الدین پیرزادہ ثانی, فروغ نسیم صاحب, انہوں نے بیچ میں سے دور کی کوڑی لے آئے ہیں کہ جناب اس میں چیف جسٹس صاحب کی مشاورت کو شامل کر لیتے ہیں, بس ذریعہ اٹارنی جنرل وہ ایک نقطہ لے کر آئے.
تو اب یہ معاملہ بھی آ گیا ہے. تو ادھر رو رہے تھے کہ جناب وہاں پہ جوڈیشل کمیشن میں 4 سینئر ججوں کو سندھ کے ان کو نظر انداز کر کے 5ویں نمبر کے جج کو لے کر گئے ہیں. تو یہاں پر ایک نیا سلسلہ آ گیا ہے کہ جناب، اور دوسرا میں نے ابھی گزارش کی کہ بھئی پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بااختیار ہونی چاہیے تھی. دنیا جہان میں یہی ہوتا ہے، پارلیمانی کمیٹی کا کام ہے یہ دنیا جہان میں، مطلب جج اپنا ساتھی جج تقرر نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. تو بہرحال تو وہ ہم اسی کو رو رہے ہیں. تو ادھر جناب یہ چیز آ گئی ہے، عمران خان صاحب کے شریف الدین پیرزادہ ثانی صاحب ایک نیا طریقہ لے کر آ رہے ہیں کہ عمران خان شہباز شریف سے کیوں مشاورت کرے. عمران خان اور چیف جسٹس صاحب مشاورت کریں گے اور شہباز شریف صاحب کو بتا دیا جائے گا اور چیئرمین نیب لگ جائے گا. اب ایک نیا تنازع آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ وکلا اب یہ جو نئی ایلیویشن کی منظوری ہوئی ہے اس کو حتمی ابھی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اس کو حتمی شکل دی جائے گی. تو اس کے بعد وکلا کیا کریں گے، اور اس کے بعد جو یہ بشیر عالم صاحب کا معاملہ چیئرمین نیب کا لگانے کا، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے جلد پتہ لگ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.